बच्चों की शादियाँ होती हैं, बच्चे अपने-अपने घरों वाले हो जाते हैं, तो फिर माँ-बाप तो अकेले होते हैं। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे हस्बैंड इतने बड़े घर में अकेले नहीं रहेंगे, डेफ़िनेटली। और अगर उनको अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है तो मैं अकेली नहीं रह सकती। तो ये बहारें तब की हैं जब तक हम सारे दोनों इकट्ठे हैं। तो ये चीज़ इतना ऑनेस्टली डराती है बेसिकली कि वो वक्त जो आने वाला वक्त है ना, वो कहते हैं ना कि उसकी तैयारी कर लो। तो उस तरह से तो फिर आप एक एक चीज़ को देख के अल्लाह सुब्हाना तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तेरी इतनी नेमतें, तूने मुझे ये भी अता किया, ये भी अता किया। अब देखिए जैसे सजदे में हम जाते हैं, उस वक़्त हम ये याद रखें कि आई डोंट नो मेरी उम्र के कितने लोग हैं जो कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, बुरी बात नहीं है, बीमार है, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं एटलीस्ट। लेकिन जो सजदे में जाते हैं, वो ये सोचें कि अल्लाह तेरा शुक्र कि मैं सजदा कर सकती हूँ। और फिर उस सजदे से मोहब्बत कब होती है, जब आप ये सोचें कि मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना वक़्त है कि मैं सजदे में जा सकती हूँ, कल को पता नहीं मेरे घुटनों में इतनी दर्द हो, मैं ना सजदे में जाऊँ। तो जब भी आप किसी ऑपोज़िट चीज़ को सोचते हो ना, तो फिर जो चीज़ अल्लाह ने आपको जो नेमत दी है ना, फिर उसका आप ढेरों शुक्र अदा करते हो। ज़िंदगी सबसे बड़ी बात है कि अगर मौत पे, जैसे मैंने अपने बच्चों को एक और बात, ये मैं आपको बताने के लिए कहती हूँ कि इस तरह से ना एक-दूसरे से जब हम सुनते हैं तो खुद से भी पता चलता है, अच्छा हाँ, हम ये भी कह सकते हैं। जैसे मैं उनको कहती हूँ कि देखो बेटा, अगर मुझे कुछ हुआ तो मौलवी साहब को नहीं बुलाना जनाज़े के लिए, तुम तीनों भाइयों में से कोई एक मेरा जनाज़ा पढ़ेगा, तो जनाज़े की दुआ याद कर लो। मैं अब भी पहले से कह रही हूँ। तो ऐसी वाली बातें अगर जब हम करते हैं तो, या कभी ऐसा भी होता है कि उनको कोई बात मैं समझाना चाहती हूँ और वो सुन नहीं रहे हैं। पता चल जाता है माँ को कि या माम कह रहे होते हैं और आगे से कोई नहीं सुन रहे होते। तो फिर मैं एक सेंटेंस उनको जज़्बाती करने के लिए बोलती हूँ ना कि तो देखो बेटा, मेरी ज़िंदगी का पता नहीं, अगर कल को मुझे जब कुछ हो गया ना, बाद में जब ये हुआ तो फिर ना ये बात कहना। तो वो बेचारे एकदम से अलर्ट हो जाते। तो मौत जो है ना, ये इतनी खूबसूरत इस लिहाज से मैं कहती हूँ अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, जो इंसान को ढाँप लेती है। आप सोचें कई दफ़ा हमारे बुज़ुर्ग जो हमारे साथ होते हैं, कितनी दफ़ा हम लोग ये सुनते हैं ना कि वो इतनी कमज़ोरी में आ जाते हैं, इतना बुढ़ापे का वो हालत हो जाती है कि लोग एक-दूसरे से बात एहतरामन बात होती है ना, जैसे कहते हैं कि दुआ करो अल्लाह आसानियाँ कर दे, तो उसका क्या मतलब होता है? हम तो कहने वाले तो मुँह फाड़ के इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि तुम जियो हज़ारों साल, हर साल के दिन हो पता नहीं कितने हज़ार, तो ये दुआ नहीं, ये बददुआ होती है बेसिकली। अब देखिए अल्लाह सुब्हाना तआला, बस वो आगे आएँगी, उसके बारे में भी आयात इंशाअल्लाह वहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने ये बात सीखी है कि अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते हैं कि पैदा भी करने वाला वही है और वापस दुनिया से ले जाने वाली भी वही ज़ात है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जब जिसका वक़्त आएगा, जो कहते हैं ना कि जो रात तुम्हारी कब्र में है, तुम लाख कोशिश कर लो वो बाहर नहीं आएगी, वो बाहर नहीं आएगी। उसको, इंसान को वो कोई बहाना बन जाएगा, उसको जाना ही पड़ता है। अब फिर अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते हैं व मिनकुम, और तुम में से मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्र, अल्लाहु अकबर, और तुम में से कोई वो भी है जो फेर दिया जाता है अर्ज़लिल उमर की तरफ, अल्लाहु अकबर। देखिए ये अर्ज़लिल उमर जो है ना, इसके बारे में कोई एक राय नहीं है, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय है। कोई कहते हैं कि 70-80 साल वाली उम्र होती है, कोई कहते हैं नहीं जी 80 के बाद वाली साल की जो उम्र होती है, जिसमें बिल्कुल इंसान बहुत वीक हो जाता है और आहिस्ता-आहिस्ता। देखिए मैंने, क्योंकि मेरी सास-ससुर जो थे वो मेरे साथ ही रहते थे, मैंने उनको देखा है आखिरी वक़्त में, और मैं एवरी सिंगल डे जब उनके आखिरी वक़्त आ रहा था, जब वो कमज़ोर हो गए थे, तो वो होता है ना कि किसी के जूते में अपना पाँव रख के देखो तो तुम्हें समझ आएगी कि क्या हो रहा है। तो मैं यही करती थी कि या अल्लाह, ऐसी भी हो, क्योंकि उनको मैंने बड़े सास-ससुर यूजुअली बड़े रौबदार वाली पर्सनैलिटीज़ होते हैं ना, जब शुरू-शुरू में शादी भी होती है, तो बंदा वैसे ही डरा होता है, और उनकी थी भी पर्सनैलिटी ऐसी कि बड़ी एक रौब होता था, एक दबदबा होता था, और फिर देखते हैं बिल्कुल बच्चे की तरह, पढ़ते-पढ़ते नमाज़ भूल जाना,
بات کرتے-کرتے بھول جانا، ایک-ایک بات کو کتنی دفعہ ریپیٹ کرنا، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح۔ دیکھیے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ ریپیٹ کرتے ہیں تو ماں-باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ ہنس کے کہتے ہیں، "کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ ہاں، ہاں." ایسے-ایسے۔ بچہ بڑا کرتا ہے نا، تو پھر ایسے نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں، "ابھی تو بتایا تھا آپ کو، پھر آپ پوچھنے لگ گئی ہیں." تو یہ والی عمر جو ہوتی ہے نا، یہ بڑا امتحان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا نا، میں کہتی ہوں جو ہمارا زمانہ تھا، اس وقت کیا ہوتا تھا کہ بڑے جو ہوتے تھے نا وہ سنبھلے جاتے تھے۔ اللہ بات یہ کہ بیسیکلی ابھی بھی بہت سے گھرانوں میں ایسے ہوگا، لیکن جو ایک کامن چیز ہوتی ہے نا، میں اس پہ بات کر رہی ہوں کہ اس میں کیا ہوتا تھا کہ اکٹھی فیملی ہوتی تھی۔ جب بہویں آ جاتی تھیں تو پھر ساس جو ہے وہ ریٹائرمنٹ والی ایج میں جب آتی تھی تو وہ بچوں کے پھر بچے پیدا ہو جاتے تھے، وہ بچے دادی دادی نانی نانی ارد گرد پھیرے ہوتے تھے۔ تو اب زمانہ بدل گیا ہے، اب بچے، چلو میں پاکستان کی اگر بات کرتی ہوں تو بچے کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ باہر چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، یا پھر وہ جابس کے لیے باہر نکل جاتے ہیں، اور اگر گھر میں بھی رہیں گے، یہاں پہ بھی بچے میرے بچے جیسے اپنے اپنے گھروں میں ہیں، تو جو بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، ان کے لیے بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے۔ اب کہتے ہیں جیسے اب دیکھیں، میں اگر سوچتی ہوں کہ ایک زمانہ تو آئے گا ایسا کہ جب اکیلا بندہ ڈرتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، یا اس طرح سے بیماری کا بھی ڈر ہوتا ہے، بڑھاپے کا، کمزوری کا، تو ایک اپنی بادشاہت ایک عورت نے، آدمی نے اپنے گھر میں اپنی بادشاہت دیکھی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو کسی کے گھر، بچوں کے گھر میں، کسی تو نہیں ہے، وہ بچوں کا ہی گھر ہوتا ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو، میں کہتی ہوں کتنا حوصلہ ہوتا ہے ان ماؤں کا، رکھنے والوں کا تو حوصلہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ تو بات کی بات ہے، ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن جو ماں باپ جاتے ہیں نا بچوں کے گھر میں، ان کا بھی میں کہتی ہوں کہ بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ اپنا گھر، اپنی آزادی، اپنا سارا کچھ چھوڑ کے بندہ ایک اور زندگی میں جاتا ہے، اور یہی صبر ہے، دیٹ از اے لائف بیسیکلی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سٹیجز تمہاری زندگی میں آئیں گی، تو اس سے پہلے سے تیاری کر لو، پہلے سے دیکھ لو کہ کیا کرنا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ ساری ماں باپ تو اب، پہلے ہسبینڈ جاب کرتے تھے، اب مائیں بھی کام کرتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ کو ڈے کیئر میں چھوڑنا پڑتا ہے، اب اور تو کوئی چوائس ہے نہیں ہے، یا تو فل ٹائم گھر میں میڈ رکھو گے، تب بھی میڈ ہی بچے رکھے گی نا، اور اگر آپ ڈے کیئر میں چھوڑتے ہو تو تب بھی وہاں پہ یہی ہوگا۔ اب پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بچے وہ بڑے ہو جاتے ہیں نا، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو اولڈ فوکس ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ان کو بچپن میں چھوڑا تھا، تو اس لیے گلہ کرنے کے تو بنتا کوئی نہیں ہے، پھر کیونکہ وہ بھی جاب کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا اتنا، اللہ اکبر۔ تو یہ چیزیں جب بڑا انسان ہو رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مرنے کا تو پتہ نہیں ہے، وہی بات اگلا لمحہ بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے مجھے بڑی عمر دی تو پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھیں آج کل الزائمر کتنا زیادہ ہے، اللہ اکبر، کتنا زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، دعا سکھائی ہے، میں تو ہمیشہ اپنی فرینڈز کو کہتی ہوں سجدے میں جا جا کے یہ دعا کیا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، یا اللہ میں آپ سے دعا کرتی ہوں، یا اللہ مجھے بچانا اس ارذل العمر سے۔ اور ایک بخاری میں ایک آتی ہے، صحیح بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من بخلی، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بخل سے، والکسلی اور سستی سے، وارذل العمر اور ارذل العمر سے، وعذاب القبر وفتنۃ الدجال وفتنۃ المحیا وممات۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے ارذل العمر سے بچانا۔ اتنی خوفناک عمر ہوتی ہے کہ جب دیکھیں اولڈ فوکس ہوم میں نہ جایا کریں، کبھی کبھی پاکستان میں بھی ایسی جگہ جہاں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہمارے ہوتے ہیں، یہ ٹاپک اتنا، یہ آیا ہی اتنی بڑھیا آنیسٹلی کہ 1 گھنٹہ میں بولوں تو وہ بھی کم ہے، 1 گھنٹہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو ماں باپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان کے آگے اف نہ کرو، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی ماں باپ کی تم نے بات کرنی، ان کی خدمت، بات سننی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے آگے بولنا نہیں ہے،
تو اگر ماں-باپ ایسی بات آپ کو کہتے ہیں نا جو اللہ کے احکامات کے اندر ہے، تو آف کورس وہ سارے، اگر وہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے، تو پھر آپ انکار کر سکتے ہیں۔ یوزولی پتہ ہے لوگ بلیک میل اس لیے بھی کرتے ہیں کہ نہیں میں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ناراض ہو جائیں گے۔ نہیں، اگر اللہ کی کوئی ایسی بات وہ کرتے ہیں کہ ان کو ہی نہیں پتہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تو تب آپ منع کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ جو میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی نا کہ اولڈ فوکس ہوم میں کبھی کبھی جایا کریں، آپ دیکھا کریں اپنے آپ کو رکھ کے کہ میں کیوں جا رہی ہوں، تاکہ میں دیکھوں کہ اگر مجھے یہ عمر ملتی ہے تو پھر کیا، مطلب کیا چوائسیز ہے میرے پاس۔ مجھے میرے جب سسر بیمار تھے، ہاں وہ تو ایک زمانہ ایسا آیا تھا وہ کھا نہیں سکتے تھے، تو پھر ان کو وہ جو نالی سے ایک لگاتے تھے نا کھانے کی پیٹ میں، تو وہاں سے کھانا ڈالتے ہیں، اللہ اکبر، وہ بھی اتنا تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں ایک اور جاننے والے تھے نا، ان کے ساتھ جب ہوا، وہ تھوڑی بڑی مطلب چھوٹی عمر کی تھی، بڑی سے مطلب میرے سے بڑی تھی، لیکن چھوٹی عمر اس لحاظ سے کہ وہ ابھی ارذل العمر میں نہیں تھی۔ وہ فار سم ریزن ان کو وہ جب نالی لگانی پڑی نا کھانے کے لیے، تو وہ یہ کہتی تھی کہ کاش یہ ایک چیز کہتی ہے، وہ ہم نے کبھی ریئلائز ہی نہیں کیا زندگی میں کہ یہ ٹیسٹ بڈ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کھانا تو ہم کھاتے ہیں، ہماری باڈی کی ضرورت ہے، لیکن ان ٹیسٹ بڈ کا شکر میں کیسے ادا کروں کہ عائشہ میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ تو بس ڈمپ کر دیتے ہیں نا کھانا اسی طرح سے۔ تو کتنی چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں کہ آج جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہی ہو جو شکر گزار ہو، تو کس کس نعمت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری شکر ادا کرے۔ یہ تو ہم ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں نا، صرف ارذل العمر کا۔ تو اب دیکھیں کہ ارذل العمر میں میں نے جب انہوں نے مجھے کسی نے کہا کہ ان کی جب زیادہ طبیعت خراب تھی، تو وہاں پہ ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، نرسز بھی ہوتی ہیں، تو یہ بہت اچھا انتظام ہے، تو تم لوگ جا کے ملتے رہو اور رات بھی رک سکتے ہو۔ تو میں نے جب اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ہم گھر میں نرس رکھ لیں گے۔ لیکن جب میری فرینڈ نے بہت کہا کہ تم جا کے دیکھو تو صحیح نا، کیونکہ اس کے فیملی میں سے کوئی تھے جو وہاں پہ تھے۔ آپ بلیو کرے جب میں ادھر گئی نا، اپنی طرح سے تو میں بڑے شوق سے گئی کہ اچھا، اس نے مجھے ایکسپلین بھی یہ کیا تھا کہ جیسے 5 اسٹار ہوٹل ہوتا ہے، اسے تو جگہ تو بہت پیاری بنی ہوئی تھی، لیکن جب میں اندر گئی نا، آنیسٹلی میرے آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ، ایسے لگتا تھا کہ میں کسی پاگل خانے میں آ گئی ہوں۔ جو بوڑھے تھے، کیونکہ ان کے کوئی لو ونس ان کے پاس نہیں تھے، تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے ہر ایج کے ڈیفرنٹ، کسی نے سر یوں پھینکا ہوا ہے اور وہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہوتی ہے نا ایک وحشت، سیڈنس ان کی شکلوں کے اوپر، بال بھی ایسے بکھرے ہوئے، وہ آئی نرسیں، انہوں نے جلدی جلدی ان کو ٹھیک کر رہی ہیں، بال بنا رہی ہیں، تو وہ کوئی بول رہا ہے اندر سے، وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہے، نہیں جا رہی یا کیا، I cannot even explain کہ کیا وہاں پہ میں نے دیکھا، اور جن کو میں ملی جا کے، ایک دو لوگوں کو میں نے جسٹ ٹو نو کہ کیا ہے، تو وہ بس دے آر ویٹنگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، کیوں میں زندہ ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے اوپر دعا کرو کہ میرا وقت آ جائے۔ یہ حال ہو جاتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی سٹوری ہے، اگر ہمیں وہ عمر ملتی ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ارذل العمر پہ لے کے جا رہے ہیں نا، وہ خود بتا رہے ہیں نا، دیکھیں تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ نہ جانے کہ اس کا جو علم تھا نا، وہ شیعہ نکرہ ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ میں آنیسٹلی جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں نا یہ بات، کئی دفعہ جب میں یہ بھی لیکچر تیار کر رہی تھی آپ کے لیے، تو میں اس سے پہلے نا ایک دن اپنے بچوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں سوچتی ہوں کہ میں تو اتنی دن رات، میری تو زندگی یہی ہے کہ اچھا یہ سیکھنا ہے، یہ سیکھنا ہے، گرامر میں یہ رہ گیا ہے، ترکیب میں یہ رہ گیا ہے، یہ، اور اس کو یاد کرنا پڑتا ہے نا، دماغ لگا کے محنت کرنی پڑتی ہے، اور بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے،
لیکن میں نے کہا اچھا میں جب مر جاؤں گی تو یہ سارا علم میرا ساتھ ہی چلا جائے گا. آف کورس اس کا ثواب ہے، میں اس سینس میں نہیں بات کر رہی تھی. میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے عالم دین اور اتنے علم والے لوگ سب چلے جاتے اس دنیا سے. وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ ایکچولی تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے نا. جس کا علم اس کا تو وہ کہتے ہیں نا کوئی سوال اور جواب بھی کوئی نہیں ہے. انسان کتنا بھی بڑا وہ علم اس کے پاس آ جائے، اگر اس کو زندگی بھی مل جائے گی نا تو تب بھی علم چلا جائے گا آخر میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سارا کچھ دکھاتے ہیں انسان کو کہ تیری حقیقت کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے بیسیکلی. اور یہی جوانی کے جو دن ہوتے ہیں نا، اسی میں پرفارمنس ہے بیسیکلی، کہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے. اللہ کے پوری زندگی آپ سوچیں صرف یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کے اندر آپ نے خوشیاں منانی ہیں، آپ نے جاب کرنی ہے، اپنے گھر سنوارنے ہیں، اپنے پارٹیز کرنی ہے، اپنے کچھ بھی کرنا ہے. یہ سب اللہ کی دین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے، لیکن ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر کرنا ہے. بس اتنی سی بات ہے. اگر جس چیز کو یہ سمجھ آ جاتی ہے نا، آنیسٹلی ان کی زندگیاں بن جاتی ہیں. کیونکہ دیکھیں زندگیوں میں غم اینڈ فکر این پریشانیاں تو آنی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ عائشہ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے تو فاطمہ کو کوئی پریشانی نہیں تو عروبہ کو کوئی پریشانی نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا. تو پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں. جس کی زندگی میں قرآن کھل جاتا ہے نا، اس کے لیے اس کو ڈیل کرنا آسان ہو جاتا ہے. قرآن بالکل ایک جیسے مضبوط دیوار ہوتی ہے نا بندے کی، اس طرح سے اس کے پیچھے وہ گرتا بھی ہے نا تو وہ اس کے سہارے گرتا ہے، اس پہ جا کے گرتا ہے اور وہ تھام لیتا ہے انسان کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ مخرج نکالتے ہیں، بتاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی دفعہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کا تقوی کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے مخرج نکال دیتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا نہ ہو. صرف یہ ہے کہ قرآن زندگی میں کھلنا چاہیے. دیکھیے ہم اچھی باتیں اگر قرآن نہیں کھلا نا، بہت سے لوگ آپ نے ارد گرد دیکھیں گے وہ کہیں گے جی ہمیں پتہ ہے اب اور کتنا پڑھنا ہے ہم نے. یا پھر ان کو یہ ہے کہ ہم تو قرآن روز پڑھتے ہیں. اب وہ ایک اور ٹاپک ہے کہ وہ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، وہ جیسے بھی ہے. لیکن جب تک ان کو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بچے کی طرح ہاتھ ہمارے پکڑ پکڑ کے بتاتے ہیں کہ لوگوں یہاں سے نہیں ادھر سے گزرو، ادھر سے نہیں ادھر سے گزرو، ایسے چلو، ایسے رہنا ہے. وہ ان کو کون بتائے گا؟ اور اگر دیکھیں ان کا دین وہی ہوگا، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ جو ارد گرد لوگوں میں دیکھتے ہیں، کوئی اچھی بات سیکھ لیں گے، کوئی غلط بات سیکھ لیں گے، ان کے اندر ڈر بھی نہیں ہوگا اس بات کا جو وہ اگر کوئی غلط بات کر رہے ہیں. تو دعا کریں کہ یا پاک پروردگار میری زندگی میں، مطلب ہماری زندگی میں، ہماری اولاد کی زندگی میں، تمام لوگوں کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی میں یا اللہ، اور تمام لوگوں کی زندگی میں قرآن کھل جائے. یہ جو بار بار یہ بات کہتے ہیں نا، وہ اسی لیے کہتے ہیں قرآن لائحہ عمل ہے. آج میں اتنا جب بول رہی ہوں نا، آنیسٹلی میں اپنے آپ کو مائنڈ سے نا سٹاپ کر رہی ہوں کہ اب اگلی آیت پہ آ جاؤں تاکہ میں اور کیونکہ ٹائم نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ الحمدللہ آپ لوگوں کے آئی تھنک پانچ آیات کا ہے جو آ جانا ہے. اچھا لائف آپ کا جو ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے نا لائف کلاس کے بعد کا، تو اس کے ساتھ آج میں نے ایک نمبر بھی شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تاکہ آپ اس کو جوائن کر لیں. اور آپ کے ٹیسٹ کے جنہوں نے جوائن کیا ہوا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ ٹیسٹ کر کے اس کا جو نمبر ہے نا وہ اپنے اس گروپ کو جوائن کر لیں. آپ کی ٹیچر انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو گائیڈ کرتی رہیں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ٹیسٹ ضرور دینا ہے. جب آپ ٹیسٹ دیتے ہیں نا تو آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے، تب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا ہاں اس آیا میں یہ پڑھا تھا، یہ اس کے بارے میں یہ ہے. تو ٹیسٹ دینا نہیں بھولنا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب میں میرا خیال ہے اب یہاں تک رکھتی ہوں. انشاءاللہ جہاں پہ پھر آئے گا تو اس کے بارے میں اور بات کریں گے. تو آیا نمبر 71 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ فضل بعضکم الی بعض فی الرزق، کہ اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، کس میں؟ رزق پر. اب یہاں پہ رزق جو ہے نا اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. نمبر 1 آپ فار ایگزامپل یہ سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق میں جو ہمارے مال ہے، پیسے ہیں، ٹھیک ہے،
جاب ہے ہماری، ہمارا بزنس ہے، اگر ہم اس سے بھی دیکھتے ہیں کیونکہ وہ بھی اسی میں ہی آتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے خود فضیلت دی ہے، میں نے ایک دوسرے کے اوپر رکھا ہے لوگوں کو، اور اس کا بھی کیا مقصد ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتے ہیں، کیونکہ دنیا تو آزمائش ہی ہے، ادھر سے آزمائش سے بچ جائیں گے تو ادھر پھنس جائیں گے، ادھر سے بچیں گے ادھر پھنس جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اب رزق جو ہے نا، دیکھیں وہ ہر طرح کا، آپ دیکھیں ہماری ہدایت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ بھی رزق ہے، نعمت۔ اگر آپ آسان اس کو رزق کو لیں گے نا، ابھی ہم نے کیا دعا پڑھی تھی، میں نے شروع میں آپ کے سامنے جو دعا پڑھی ہے، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جو میری زبان پڑھتی ہے اس قرآن سے، یا اللہ مجھے فہم عطا کرنا، مجھے یتلو لسانی من کتاب اللہم ارزقنی یتفکر و تدبر، تفکر و تدبر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے عطا کرنا۔ تو یہ ہر طرح کا رزق اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور وہ جو دوسری والی دعا ہے نا، اس میں بھی یہ آتا ہے وَارْزُقْنِی تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّیْلِ، کہ اللہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں رات کو وَآنَاءَ النَّہَارِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میں دن کے پورے وقت میں اور رات کے وقت میں بس قرآن کی تلاوت ہی کرتی رہوں، میں اس کو پڑھتی رہوں، میں اس سے محبت اتنی مجھے اس سے ہو جائے، تو وہاں پہ بھی رزق کا لفظ آتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کا، دیکھیں کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو لمبا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، ہر طرح میں، کسی کو پیسے زیادہ، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس کوئی، کسی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت میں ہمیں افضل کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ لوگوں میں ہمیں افضل کر دے، اللہ سبحانہ۔ تو اسی طرح سے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، کیوں دی؟ آگے دیکھیے کہ اگزامپل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں، فَمَن الَّذِينَ فُضِّلُوا، اور وہ لوگ جن کو جو فضیلت دیے گئے، برات دی، لٹانے والے نہیں، اور نہیں وہ فَمَن الَّذِينَ، اور نہیں ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے فضیلت دی کہ وہ لٹائیں رزقہم، اپنے رزق کون سی؟ جتنی بھی جو بھی نعمتیں اب آپ یا سوچ لینا دی ہیں اللہ نے، اللہ ما ملکت ایمانہم، ان لوگوں کو جو ان کے، اس کو آسانی سے ملکت ایمانہم، غلاموں کو اگر کہوں گے نا تو آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آئے گی، جو ان کے انڈر کام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے زمانے میں تو غلام ہوتے تھے نا، تو اب اس کو نوکرانی کی طرح تو آپ یا نوکر کی طرح نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ غلام کا ایک اور لیول ہوتا تھا۔ لیکن چلو آسانی کے ساتھ سمجھنے سے یہاں پہ اگر آپ وہ بھی لے لیتے ہیں نا تو آپ کو اس اگزامپل کی اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ فہم، تو وہ فیہ سواء، تو وہ اس میں یکساں برابر ہوں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے نعمت دی تمہارے پاس، اگر اللہ نے تمہیں اتنی فضیلت دی ہے، پیسوں کی بات ہی سے اگزامپل لے لیں، تو اب فار ایگزامپل تمہارے پاس 2 کنال کا گھر ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ تمہارے پاس جو کام کرنے والی ہے، تمہارے تو 2 بچے ہیں فار ایگزامپل، اور تو کام والی کے 7 بچے ہیں، تو تم نے کبھی ایسا سوچا کہ اس کے تو اس کو زیادہ ضرورت ہے، چلو 1 کنال میں اس کو کہتی ہوں کہ یہ والا آدھا 1 کنال جو ہے وہ تم لے لے، آدھا بھی نہیں دیتے، پونا بھی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں پہ کہنا کیا ہے کہ آفا بنعمتہ ہی، اب تو کیا پھر اللہ کی آفا بنعمتہ اللہ، تو کیا پھر اللہ کی نعمتوں میں یجحدون، کہ تم انکار کرتے ہو، تو کیا تم اللہ کی نعمتوں میں شریک بناتے ہو؟ خود تو تمہیں جو اللہ نے دیا ہے، تمہارا اپنا بھی نہیں ہے، جو اس نے دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ خرچ کرنا ہے، پھر بھی تم کرتے ہوئے تمہارا دل گھبرا جاتا ہے، تم نہیں کرتے ہو، اور تم نہیں کرتے ہو، اور اس کے باوجود جو اللہ کے ساتھ تم شریک بناتے ہو، جو اللہ کے کام ہے اس کے اندر تم کسی اور کو لے آتے ہو، کیسے؟ دیکھیں جیسے وہ بتوں کے پاس جاتے تھے نا، تو بت کا جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ کیا کرتے تھے، ایسے تھے بیوقوف نہیں تھے کہ مٹی کے بت کے آگے بیٹھ جائیں گے، وہ وسیلہ بناتے تھے اپنے نیک لوگوں کا، ان کی چھبی بنا کے رکھتے تھے کہ ہمیں یہ پتا ہوگا کہ فار ایگزامپل یہ ہمارا کوئی ایک نیک بندہ تھا، کسی کا بھی آپ نام سوچ لیں جو وہ سوچ رہے تھے، انہوں نے تو نام رکھے ہوئے تھے، تو ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے
کہ وہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ اگر مجھے پیسے کی ضرورت ہے، میرے جاب نہیں ہے، تو میں اس بت کے پاس جاؤں گی تو میری جاب پہ لگ جائے گی۔ وہ ان کی دیویاں ہوتی ہیں نا، جو پیسے دینے والی دیوی ایک اور ہوتی ہے، تو بچہ پیدا ہمارے بھی اب دیکھ لیں، اگر اولاد پیدا نہیں ہو تو فلاں مزار پہ جاؤ تو یہ دھاگا باندھو گے تو وہاں سے بچہ پیدا ہو جائے گا، وہاں جاؤ گے تو یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اتنی چادریں چڑھاؤ گے تو یہ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک آیا میں آپ دیکھیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے تم لوگ اللہ کے ساتھ کیوں شرک بنا کرتے ہو، کیونکہ شرک سے تو بڑی کوئی اور چیز ہے نہیں ہے نا، کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہو، کہ اس کے بعد تو پھر تم مسلمان بھی نہیں رہتے ہو، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تم تو پھر تو وہ جہنم والا حساب ہو جاتا ہے نا۔ تو اب اگزامپل پہ اگزامپل آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ سیکنڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایک اگزامپل دیتے ہیں، واللہ، اور اللہ نے جعل لکم بنایا تمہارے لیے من انفسکم ازواجا، تمہاری ہی نفسوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو بنایا۔ اب یہ آیا بھی ایسی ہے آنیسٹلی کہ پورا وہ کہتے ہیں نا پورا دن بھی اس پہ بولتا رہے بندہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں، بیویاں تو عورتیں ہی ہوتی ہیں نا، کہ کیوں بنایا تھا آدم علیہ السلام کے لیے۔ میں نے ہیڈنگ بھی اس لیے اس کلاس کے لیے رکھی تھی کہ بیویاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے رحمت، برکتیں، انعام پیدا کیے ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام تو جنت میں اکیلے تھے، رائٹ؟ تو وہاں پہ وہ جب اداس ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حوا کو ان کی پسلی سے ہی پیدا کیا، جو ہمارے پاس جتنا بھی علم آتا ہے اس کے مطابق، کہ آدم سے حوا کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، تاکہ ہا کی ضمیر جو ہوتی ہے نا، یہ عورت کی طرف جاتی ہے۔ اب بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، اسے میاں بیوی